नादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं जिस वक्त ये व्लॉग रिकॉर्ड करने लगा हूँ, कुछ हालात अच्छे नहीं चल रहे। जो नेट सर्विस है, इंटरनेट सर्विस है, उसमें खलल है और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो डाउन जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये वीलॉग कब अपलोड होगा, आप कब हमारे वीलॉग को देखेंगे। तो हमारे पास दो ख़बरें हैं जो आपके साथ हमने शेयर करना है। एक ख़बर तो इस्तीफ़ों से मुतल्लिक़ है, आला अदलिया में इस्तीफ़ों के हवाले से, और गालिब इम्कान है, जैसे डेवलपमेंट हुई है, कि इस्तीफ़ों की झड़ी लगने वाली है। ये जो नाज़रीन इस्तीफ़ों से मुतल्लिक़ आला अदालतों के जजेस के हवाले से ख़बर है, इसकी डिटेल तो कल सुबह 7 बजे के वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इस केस में हम बात करेंगे आज जो अडयाला जेल में तोशा खाना तहाइफ केस की समाअत हुई है, उसमें इमरान खान साहब ने ये जो तहाइफ हासिल किए, तोशा खाना में जमा नहीं कराए, बाहर से ही उसका तखमीना लगवा लिया और उसकी पेमेंट वहाँ पर जमा करा दी। अब खान साहब ने इन तमाम तहाइफ का जो मलबा है वो किसी और शख्सियत पे डाल दिया है। और चले, खान साहब ने तो जो किया सो किया, मलबा किसी और पे डाला। लेकिन जज मोहम्मद बशीर साहब, जिन्होंने वजारत कानून को ख़त लिखा है कि मुझे 24 जनवरी से जो मेरी रिटायरमेंट की मुद्दत है 14 मार्च 2024, ये कोई 1 महीना 20 दिन की मियाद बनती है, मुझे आप रुख्सत पे दे दें, मैं रुख्सत पे भेज दें, मैं बीमार हूँ, मैं काम नहीं कर सकता। तो जज साहब ने आज कुछ गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं, उसमें भी कुछ फटा पड़ा है और सुल्तानी गवाहों को बुलाया गया खान साहब के ख़िलाफ़। और जिस सुल्तानी गवाह को जज साहब ने उनकी तलबी की है, उस पे खान साहब ने अदालत में तोशा खाना केस की समाअत के दौरान फटा डाल दिया। तो ये सारी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन नाज़रीन, इस खबर से व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आज हमारे एक बड़े मोहसन हैं, अज़ीज़ हैं, उन्होंने मेरी एक छोटी सी सिफारिश कहीं पे की है। तो उम्मीद है कि जहाँ पे सिफारिश की है तो कुछ बेहतरी भी निकलेगी वहाँ से। तो पहली खबर नाज़रीन, छोड़े इन बातों को, पहली खबर से शुरू करते हैं। मेहताब अब्बासी साहब, उन्हें मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है और बार बार कहा गया, जो नोटिफिकेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नवाज़ एहसन इकबाल साहब ने जारी किया है, उसमें कहा गया कि बार बार मेहताब अब्बासी साहब जो हैं, जो कि साबिक गवर्नर KPK हैं, साबिक चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, तो बार बार वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, तो लिहाजा उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है एक नोटिफिकेशन जारी करके। और ये भी आप नाज़रीन को बताते चलें कि जो उनका आबाई हल्का है मेहताब अब्बासी साहब का, वहाँ से मुस्लिम लीग नवाज़ ने उनको टिकट भी नहीं दिया था और मेहताब अब्बासी साहब ने उस हल्के से जो PTI के उम्मीदवार हैं आज़ाद, उनको सपोर्ट करने का ऐलान भी किया था। तो ये एक मुख्तसर सी खबर व्लॉग के आगाज़ में आपके साथ हमने शेयर करना थी। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो तोशा खाना केस की समाअत हुई है। तोशा खाना में एक तो नाज़रीन, जो हमने कल आपके साथ खबर शेयर की थी, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि शहबाज खोसा, लतीफ़ खोसा साहब के बारे में नेशनल मीडिया पे बैठ के लोग कह रहे थे कि चूँकि उनकी काजी फ़ायज़ साहब के साथ बनती नहीं, बरहमी हो जाती है, क्लैश हो जाता है, तो इसलिए लतीफ़ खोसा साहब और उनके बेटे को चेंज कर दिया गया। तो आज तोशा खाना केस में जज मोहम्मद बशीर साहब, जो 24 जनवरी से रुखसत पे जाना चाहते हैं, उन्होंने 2 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए हैं। एक गवाह नाज़रीन वो है जिनसे दुबई में ये जो ज्वेलरी सेट खान साहब ने रखा, उनकी अहलिया ने रखा, उसका जो तखमीना लगाने वाले थे इमरान बशीर, उनका बयान रिकॉर्ड किया गया है। और एक और गवाह का भी बयान रिकॉर्ड हुआ है। और शहबाज खोसा ने, दोनों में से जो एक गवाह हैं, जो इमरान बशीर दुबई से जो आए थे, गिराफ के ज्वेलरी सेट का, ब्रेसलेट सेट का तखमीना लगाने वाले, उस पे क्योंकि उन्होंने वापस जाना था, शहबाज खोसा साहब ने उन पे जो अपनी जिरा है उसको मुकम्मल कर लिया है। तो जिरा के दौरान नाज़रीन क्या बात हुई है, इमरान बशीर साहब ने क्या कहा है अपने बयान में, और फिर उनसे सवालात क्या पूछे हैं लतीफ़ खोसा साहब ने। एक तो इमरान बशीर साहब ने कहा कि वो तो जिस कंपनी में ये के पास आए थे वो इंडियन कंपनी है, और बाकी जो कंपनियां थी, ये तो वकील सफ़ाई ने भी मौके पेश किया कि बाकी मल्टी नेशनल कंपनियों ने इसका तखमीना लगाने से इनकार किया, तो फिर इंडियन कंपनी की खिदमात हासिल की गई। तो उस पर जो उस कंपनी के मुलाजिम हैं इमरान बशीर साहब, उनसे सवाल किया गया लतीफ़ खोसा के बेटे शहबाज खोसा की तरफ से कि आपको कितने पैसे दिए गए तखमीना लगाने के।
اس نے کہا دیکھیں میں کمپنی کا ملازم ہوں, میں تنخواہ لیتا ہوں, مجھے الگ سے کوئی قیمت جو ہے وہ نہیں دی گئی. البتہ انہوں نے اپنے گواہ میں کہا کہ میں نے جو اس گراف جولری سیٹ کی جو تخمینہ لگایا وہ کوئی 19 ملین ڈالر بنتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کونسل جنرل پاکستان کی طرف سے یہ رابطہ کیا گیا تھا, اور پھر انہوں نے ان سے سوال پوچھا شہباز کھوسہ نے کہ کتنی پیمنٹ پھر آپ کی کمپنی کو کی, چلیں آپ کو پیسہ نہیں دیا, آپ کو پیسے نہیں دیے تو آپ کی کمپنی کو کتنے پیسے دیے, ڈالرز میں دیے یا درہم میں دیے. تو اس پہ جو اپنے عمران بشیر صاحب, انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی کمپنی کے مالک کو جانتا نہیں, میں تو صرف اپنے جنرل مینیجر کو جانتا ہوں, اور پیسے دیے نہیں دیے, ڈالرز میں دیے درہم میں دیے, مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں. مجھے جی ایم کی طرف سے کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے کہا گیا تو میں نے یہ تخمینے کی جو ایک ذمہ داری تھی میں نے وہ پوری کر دی. تو اس کے بعد ناظرین جب ان کا گواہ مکمل ہوا تو پھر جو خان صاحب کے خلاف اس کیس میں سلطانی گواہ ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں جو سیکیورٹی سٹاف کے بنی گالہ کے ایک پرائیویٹ ملازم تھے عمران خان صاحب کے, انعام اللہ شاہ صاحب, انہیں جب طلب کرنے کی بات کی گئی, اس کے ساتھ ساتھ صہیب عباسی کو طلب کرنے کی بات کی گئی, تو بھلے باز نے پھڈا ڈال دیا. بھلے باز نے کہا کہ یہ جو انعام اللہ شاہ ہے اس کو اگر آپ بلا رہے ہیں, حالانکہ ریفرنس میں ان کا نام پہلے سے موجود تھا, اور جو آڈیو ناظرین آئی تھی اس میں آپ نے سنا تھا مبینہ طور پہ جو آڈیو تھی اس میں بشا بی بی صاحبہ سرزنش کر رہی تھی انعام اللہ شاہ کی کہ یہ جو توشہ خانہ کے تحائف لائے گئے ہیں ملٹری سیکٹری نے بھجوائے ہیں, تم نے اس کی تصویریں فلاں شخص سے کہہ کے کیوں بنوائی ہیں. تو اس پہ انعام اللہ شاہ آگے سے کہتے ہیں کہ میں نے نہیں بنائی, لیکن ہم جو بھی چیز آتی ہے بنی گالہ میں رکھی جاتی ہے ان کی تصویریں ریکارڈ کریے رکھ لیتے ہیں. تو بشا بی بی صاحبہ کہتی ہے کہ بنی گالہ میں جو چیز آ رہی ہے اس کی تصویریں کیوں بناتے ہو, جو کوئی چیز باہر جائے اس کی تصویر بناؤ. اب یہ بھی لاجک نہیں بنتی تھی کہ باہر اگر کوئی چیز جا رہی ہے اس کی تصویر بناؤ اور پھر کیا جانے دو. لیکن بہرحال ان کی بڑی سرزنش کی. اس کے بعد انعام اللہ شاہ صاحب کو جو ہے وہ بنی گالہ میں جو ان کی ذمہ داریاں تھیں سیکیورٹی کی وہ اس سے ہٹا دیا گیا, اور انہیں جج صاحب نے نیب کے گواہ کے طور پر طلب کر لیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ صہیب عباسی صاحب کو طلب کیا ہے. لیکن جب یہ سلطانی گواہ کو بلانے کا آرڈر ہوا تو خان صاحب نے پھٹا یہ ڈالا کہ اس نے یہ جو انعام اللہ شاہ ہے اس کا اگر آپ نے بیان ریکارڈ کرنا ہے تو اس کا قرآن کے اوپر آپ بیان ریکارڈ کرائیں. اب سائفر کیس میں عمران خان صاحب نے جو اعظم خان ہیں ان کا سٹیٹمنٹ بھی قرآن پہ قسم اٹھوا کے ریکارڈ کروایا تھا. اب انعام اللہ شاہ کا بھی خان صاحب قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں, اور خان صاحب نے کہا کہ میں بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کراؤں گا, اور میں بھی کہوں گا کہ جو بھی جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے. تو خان صاحب نے بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کی بات کی ہے. لیکن بہرحال جج صاحب نے دونوں سلطانی گواہوں کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. اس کے بعد ناظرین اسی کیس میں ایک اور معاملہ بھی ہے جو ملک ریاض حسین اور علی ریاض ملک کا اس کیس میں جو معاملہ ہے القادر ٹرسٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں, اس میں بھی خان صاحب ملزم ہیں, بشا بی بی صاحبہ ملزمہ ہیں. اس میں ناظرین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ملک ریاض حسین, اب آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتے چلیں کہ کبھی ایک وقت تھا جب وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان ہوا کرتے تھے, اور محکمہ اینٹی کرپشن جو پنجاب تھا وہ بڑا متحرک تھا ملک ریاض حسین کے خلاف جو پنڈی میں سرکاری اراضی انہوں نے حاصل کی. تو اس پہ ملک ریاض حسین ان دنوں میں سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کیا کرتے تھے کہ میرا کیس اینٹی کرپشن میں نہ چلے, میرا کیس نیب میں چلایا جائے, نیب میرے معاملے کی تحقیقات کرے. اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جو ملک ریاض حسین ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی تھی کہ نہیں محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نہیں, اور اس میں اعتزاز احسن ان کے وکیل تھے. ملک ریاض حسین کے یہ جتنے بڑے بڑے وکیل ہیں جو کرپشن کے خلاف جو ہے وہ استعارہ ہونے کے دعوے دار ہیں, چاہے وہ اعتزاز احسن ہیں, چاہے وہ اظہر صدیق صاحب ہیں, چاہے وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں یا کوئی اور ہیں. یہ ایک طرف تو آپ ان کے ٹی وی پہ بیانات سنیں گے, ان کی اپنی رائے ہے, میں اس کے ساتھ اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہوں. تو یہ کرپشن کے خلاف ایک بیانیہ بناتے ہیں, کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف ملک ریاض حسین کے دفاع میں یہی وکلا آیا کرتے تھے. خواجہ طارق رحیم بھی ان وکلا کی لیگل ٹیم میں شامل تھے. تو اس وقت اعتزاز احسن صاحب نے ملک ریاض حسین کے حق میں درخواست دائر کی تھی کہ اس کا کیس جو ہے وہ اینٹی کرپشن پنجاب میں نہیں, سپریم کورٹ حکم دے کہ وہ کیس ٹرانسفر کر کے نیب میں لایا جائے اور نیب جو ہے اس کی تحقیقات کرے. اس وقت نیب کے چیئرمین ناظرین فصیح بخاری صاحب ہوا کرتے تھے.
لیکن عدالت نے وہ درخواست رد کر دی تھی. آج دیکھیں کہ اسی نیب میں ملک ریاض حسین کا کیس چل رہا ہے اور جج محمد بشیر صاحب نے سماعت کرتے ہوئے جو نیب کی پراسیکیوشن ٹیم نے ایک فہرست پیش کی کہ یہ ملک صاحب کی جائیدادیں ہیں جو عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو انہیں بحق سرکار کرک کرنے کا حکم جاری کیا جائے. تو جج صاحب نے جو اثاثوں کی ڈیٹیل جو کہ 87 مجموعی طور پہ آئٹمز تھے جس میں بینک اکاؤنٹس بھی ہیں, جس میں 24 ٹریکٹرز بھی ہیں, اور اس کے علاوہ اپنے سفاری کلب ہے, سینما ہال ہیں, اور اس کے علاوہ سکولز ہیں, آفیسز ہیں بیریا ٹاؤن کے, اور گاڑیاں ہیں, لگژری گاڑیاں, لکسس ہے, لینڈ کروزر ہے, BMW ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ٹریکٹر 24 نہیں 24 سے زیادہ ہوں گے, یہ 24 میں نے کچھ اور لکھا ہے, یعنی ایک اور چیز بھی ہے تھی جو مجھے یاد نہیں رہی وہ 24 کیا چیزیں تھیں, لیکن بہرحال یہ ٹوٹل جو ہے 78 آئٹم تھے جسے آج جج محمد بشیر صاحب نے جو ہے وہ فریز کرنے کا جو ہے وہ آرڈر جاری کر دیا ہے. اور اس سے پہلے جو القادر ٹرسٹ کے دیگر ملزمان ہیں جس میں فرح گوگی صاحبہ ہیں, شہزاد اکبر صاحب ہیں, اور ایک اور ہیں زلفی بخاری صاحب, اور ایک اور کوئی مصطفیٰ صاحب بھی ہیں, ان کو بھی عدالت نے اشتہاری قرار دے رکھا ہے. تو یہ ناظرین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب خان صاحب نے یہ توشہ خانے کے تحائف کا ملبہ کس پہ ڈالا ہے, اس نقطے پہ آئیں تو ناظرین, تو خان صاحب کی جو میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ, اب تو خان صاحب کو صحافیوں کے ساتھ وہاں پہ بات چیت کرنے کا موقع بھی ملتا ہے, اور خان صاحب جب بات کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کانٹینٹ مل جاتا ہے اپنا وی لاگ کرنے پہ یا وی لاگ کو مکمل کرنے میں. تو وہ جو صحافیوں کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں, اور اس پہ اس کا انالیسس بھی کرتے ہیں. اگر خان صاحب نے کچھ حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے تو جو اصل حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے. خان صاحب نے کہا کہ الیکشن سے پہلے ایک جلسہ کرنے کی اجازت ملی تو سب کو لگ پتہ جائے گا. خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن کے لیے رہا کیا جائے اور الیکشن سے 3 دن پہلے میں جلسہ کروں گا, تو ان کی تو جلسیاں ہیں, میں ان سے بڑا جلسہ کروں گا. اور پھر خان صاحب نے کہا کہ توشہ خانہ میں تمام تحائف کا تخمینہ دبئی میں بھارتی شہری کی چھوٹی سی دکان سے لگوایا گیا. اب چھوٹی سی دکان ہے یا بڑی دکان ہے, بات تو یہ ہے کہ وہ ہیروں کا کاروبار کرتے ہیں, وہ ڈائمنڈز کا کاروبار کرتے ہیں, وہ مہنگے ان برانڈز کے آرنامنٹس کی جیولری کے سیٹوں کا کاروبار کرتے ہیں. تو کوئی بڑا کوئی شاندار پلازا بنانے کی تو ضرورت نہیں, کیونکہ جب اس گواہ پہ عمران بشیر پہ جیرا ہو رہی تھی تو کھوسا صاحب نے پوچھا کہ کیا وہ جو ہیرے ہیں اس کی آپ شکل دیکھ کے اندازہ اس کا تخمینہ لگاتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, اس کی ایک اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے, ایک میکانزم ہوتا ہے, اس کے مطابق کسی بھی ہیرے کی جو تخمینہ ہے, جو قیمت ہے, اس کا تعین کیا جاتا ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ سارا کیس اسی گواہ پہ تھا جس پر آج جرا کی گئی ہے. تحائف کی قیمت میں اضافہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے. 1,80,00,000 روپے کی جویلری کو 100 کروڑ روپے تک لے جایا گیا. اب یہاں پہ صاحب سے خان صاحب کیا مخاطب ہیں, یعنی پورا ملبہ خان صاحب اس کیس کا, توشہ خانہ کے تحائف کا, ان پہ ڈال رہے ہیں, جن کو خان صاحب نے صاحب کہہ کے مخاطب کیا کہ تحائف کی قیمت میں اضافہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا. 1,80,00,000 کی جویلری کو 300 کروڑ روپے کی بنا کے دکھا دیا گیا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ صاحب کون ہیں, اگر نہیں پتا تو خان صاحب جب 9 مئی کو گرفتار ہوئے تھے, گرفتار ہونے کے بعد پھر سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا, سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو رہا کیا. تو رہائی کے بعد خان صاحب کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا گیا تھا کہ وہاں پہ جا کے اپنی درخواست ضمانت پہ آپ آرڈر لیں. تو وہاں پہ خان صاحب نے نام لیا تھا آرمی چیف کا, کہ سب کچھ آرمی چیف کرا رہا ہے. تو یہاں پہ بھی خان صاحب نے نام لے لیا آرمی چیف کا, لیکن الزام ان پہ لگا رہے ہیں. توشہ خانے کے تحائف آپ کھائیں, اس کا تخمینہ کم آپ لگوائیں مبینہ طور پہ, لیکن ملبہ خان صاحب ڈال رہے ہیں آرمی چیف پہ. اور یہ وہی آرمی چیف ہیں ناظرین جن کی اپوائنٹمنٹ رکوانے کے لیے خان صاحب لاہور سے پنڈی لانگ مارچ لے کے آئے تھے. چلیں خیر آگے چلتے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ مجھے نااہل کیا گیا جبکہ عدالت کا فیصلہ معطل ہو چکا ہے. لیکن عدالت کے یہ بھی تو فیصلے ہیں کہ آپ کا فیصلہ معطل ہو, جب تک اس پٹیشن جو پینڈنگ پڑی ہے فیصلہ نہ ہو, آپ کی نااہلی ختم نہیں ہو سکتی. یہ آدھی بات خان صاحب نے کی ہے. تو جب آدھی بات آپ کرتے ہیں تو حقائق کو آپ توڑنے مروڑنے کی کوشش کرتے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ سزا یافتہ نواز شریف کو کلیئر کر دیا گیا. تو جب کلیئر کر دیا گیا تو وہ سزا یافتہ تو نہ ہوئے. حقیقت کی اگر ہم بات کریں, نواز شریف تو بری ہو چکے ہیں, ان کو کلین چٹ مل چکی ہے, اور خان صاحب اس وقت بھی نااہل ہیں, اس وقت بھی وہ سزا یافتہ ہیں, لیکن اپنی بات نہیں کرتے, دوسروں کی بات خان صاحب کرتے ہیں. آگے کہتے ہیں یہ کیسی جمہوریت جس میں ہمارے امیدواروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ایک مفرور کو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے. بھئی اگر مفرور ہے, چلے مفرور والی بات پہ بھی آ جائیں, اسی پہ آ جاتے ہیں.
خان صاحب جب 2018 میں آپ وزیر اعظم بنے تھے، خان صاحب اشتہاری تھے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے. خان صاحب نے الیکشن بھی لڑا. اسی اشتہاری سٹیٹس کے دوران نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرا وزیر اعظم پاکستان سے. لیکن نواز شریف کو جب کلین چٹ مل گئی، عدالتوں میں پیش ہو گئے، تو وہ کہاں سے اشتہاری رہے. آگے خان صاحب بات کہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ختم ہو چکی ہے، لیکن ہم آخری گیند تک لڑیں گے. 5 اگست کے بعد نریندر مودی سے کبھی رابطہ نہیں کیا. ابھی نندن کے معاملے پر بھی مودی سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ سب جھوٹ ہے. جو پی ٹی آئی چھوڑے گا وہ اس کا سیاسی مستقبل ختم ہو جائے گا. پی ٹی آئی کے پاس ووٹ بینک ہے، اس لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سیاسی جماعت سے نہیں ٹوٹ رہی پاکستان تحریک انصاف. الیکشن ختم ہوتے ہی لوگ پی ٹی آئی کی طرف آئیں گے. میں سیاستدان ہوں، سیاست کروں گا، بندوق میں نہیں پکڑوں گا. تو ناظرین، آج بھی کچھ ذرا نے دعویٰ کیا ہے کہ وہاں پہ امریکہ میں جو لابنگ فرم حاصل کی گئی ہیں اور گولڈ سمتھ کے تعلقات کو استعمال کر کے الیکشن کی پولنگ کی ڈیٹ تک اور الیکشن کے نتائج آنے تک جو انٹرنیشنل صحافتی ادارے ہیں وہاں پر ملکی اداروں کے خلاف جو وہ آرٹیکلز لکھوائے جائیں گے. اور ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے چیزیں نظر آنا بھی شروع ہو جائیں گی. تو خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی الیکشن پر سوال نہیں اٹھا سکتا. نئے انٹرا پارٹی الیکشن انتخابات ہوں گے یا نہیں، اس بارے میں ابھی نہیں بتا سکتا. صدر مملکت نے معاملات سلجھانے کی بہت کوشش کی. تو وہ جو معاملات سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے، تو خان صاحب آپ ان معاملات سلجھانے کی آڑ میں ایک عدم اعتماد آئینی طریقے سے جو حکومت آئی تھی آپ کو ہٹا کے آپ اس کا تخترا الٹنے کی سازش کر رہے تھے. آگے سنا ہے نواز شریف نے لیا کا جلسہ کینسل کر دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ الیکشن میں 3 دن قبل مجھے چھوڑ دیں، صرف ایک جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں. ان کو لگ پتہ جائے گا ایک پلان اللہ بناتا ہے اور ایک پلان بندہ بناتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کا پلان ہوتا ہے. یہ بات خان صاحب کی بالکل درست ہے. خان صاحب نے بھی ایک پلان بنایا تھا کہ 2033-32 تک حکومت کرنی ہے. باجوہ کے بعد فلاں کو آرمی چیف بنانا ہے، فلاں چیف جسٹس کے دور میں الیکشن کروا کے ہم نے دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے. پھر اس آرمی چیف کی جگہ پہ فلاں کو آرمی چیف بنانا ہے، اور پھر اس چیف جسٹس کے دور میں الیکشن کرانا ہے، اور دوبارہ وزیر اعظم بن کے کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹ کر کے میں نے صدر پاکستان بننا ہے. تو یہ آپ کا بھی خان صاحب پلان تھا، لیکن ایک اللہ کا بھی پلان تھا. آپ اپنے نمبر پورے نہ کر سکے اور آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی. پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے حق رہائدہ استعمال کروں گا. خان صاحب کہتے ہیں یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں نہ آ جائے. یہ ماحول اس لیے بنایا گیا ہے کہ ٹرن آؤٹ کم ہو اور پاکستان پر منڈیلا نواز شریف کو مسلط کیا جائے. بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان. تو یہ ناظرین ہمارا ویلاگ امید کرتے ہیں کہ آج ہی اپلوڈ ہو جائے گا. اور اگر آپ صبح دیکھ رہے ہیں، ہم نے صبح اپلوڈ کیا ہے، تو وہ جو 7 بجے والا پھر ویلاگ ہے جس میں استعفوں کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، وہ پھر ہم کل اتوار کے دوپہر کو 2-2:30 بجے اس کو پبلک کریں گے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین. اللہ حافظ.